खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, पहली 3 आयत पादरी साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब पहला बाब, पहली 3 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि उसकी सरजमीन पर अय्यूब नामी एक शख्स था और वो कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मेरे जीजो, अय्यूब की जिंदगी की ये बात आज मैं पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे बड़ी बरकत मिली कि खुदा ऐसे ही किसी को न चुनता नहीं है, खुदा ऐसे किसी को बरकत नहीं देता। खुदा चूंकि जानता है। अब के दौर में अगर कोई इतना अमीर शख्स हो तो मुमकिन नहीं है कि वो खुदा के साथ वक्त गुजारे। क्या ख्याल है जी? वो तो अपने मामलात में, अपने बैंक बैलेंस के चक्कर में, अपने लेन देन के चक्कर में, अपनी ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ा रहेगा कि इधरों इन्हें आ गए, इधरों इन्हें चले गए, इतना मुनाफा हुआ है, हमने जब बिजनेस किया तो हमें इतना उसे नफा हुआ है। लेकिन लिखा है कि वो शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मेरे जीजो, इतना कुछ होने के बाद भी उसकी जो लौ थी, उसकी जो लगन थी, उसका जो दिल था, वो खुदा के साथ ही लगा हुआ था, क्योंकि उसको इस बात का इदराक था, वो इस बात को जानता था कि ये जो बरकत मेरे पास है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये खुदा ने मुझे बख्शी है। और वो इसीलिए मेरे जीजो खुदा से डरता था। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अगर किसी के पास आ जाए तो तबीयत खराब होने लगे, ज्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी जो है वो अपने पास को लोग भूल जाते हैं। वे कहते नहीं जी, नहीं है तो साढ़े रिश्तेदार भी नहीं गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसे के सबब से या दौलत के घमंड के सबब से इंसान बिल्कुल उन्हें भूल जाता है। लेकिन ये इतना कुछ होने के बावजूद भी रास्तबाज रहा, बदी से दूर रहा और खुदा के साथ रहा। और लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं और खुदा ने उसे बरकत दी थी। और उसके पास माल मवेशी जो थे वो बकसरत से 7,000 भेड़ें थी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी जो थे उसके पास बैल थे और 500 गधियां। बहुत कुछ खुदा ने उसको दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो इन तमाम के बावजूद भी खुदा के साथ खालिस रहा, खुदा की जो है वो खौफ में चलता रहा, खुदा का डर मानता रहा, बदी से दूर रहा, क्योंकि वो जानता था। और अगर आप आगे पढ़े तो लिखा है कि शैतान जो है वो खुदा के बेटों के साथ आया और खुदा ने उससे पूछा कि तू कहां से आया? उसने कहा मैं जमीन पे फिरता हुआ आया हूं। और खुदा ने फिर उससे पूछा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पे भी कुछ नजर की है? कहता की तो है, लेकिन वो यूं ही तो तुझसे नहीं डरता, क्योंकि जो कुछ उसका है और उसके गिर्द तूने अपनी बाड़ बनाई है, तूने उसे अपनी सराउंडिंग में रखा हुआ है। मैं वहां दाखिल नहीं हो सकता, मेरी जो एंट्री है वहां पे नो एंट्री का बोर्ड है मेरे लिए। सो मेरा वहां जाना ममनू है। वो इसलिए तो तुझसे डरता है। तू जरा अपने हाथ से छू या उससे उस बाढ़ को हटा, तो फिर देखिए अय्यूब भी तेरी तकफीर करेगा, अय्यूब तुझे बुरा भला कहेगा, अय्यूब तुझे छोड़ देगा। और खुदा ने मेरे दोस्त को इस बात की परमिशन दे दी। और एक नौकर आया और उससे कहा कि भी बैल जो थे वो हल में थे, गोल आए और उन्हें ले गए, आसमान से आग नाजिल हुई, दूसरे जानवर जो है वो आग खा गई। एक नौकर आया, वो कहता मैं अकेला बचा। दूसरा आया, तीसरा आया, उसने कहा कि भी तेरे बेटे और बेटियां एक जगह पर इकट्ठे थे, वो ज़ियाफत कर रहे थे और आंधी जो है आई, मकान की चारों तरफ से बड़ी जोर से लगी और मकान जो है वो गिरा और उस सूरत में तेरे बच्चे भी मर गए, बाकी नौकर भी मर गए और एक मैं ही बचा हूं ताकि तुझे आकर खबर दूं। लेकिन लिखा कि मेरे जीजो, ये इस कदर खुदा से डरता था, अपने बच्चों के साथ नहीं होता था, लेकिन जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते थे तो ये उनके लिए सोख्तनी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानता था कि इन्होंने इकट्ठे बैठकर खुदा के लिए या खुदा के हक में कोई नाहक बात ना कह दी हो। वो उनके लिए कुर्बानियां भी चढ़ाता था। ये इस कदर खुदा के खौफ को मानता था, इस कदर खुदा से डरता था।
تو بھی میرے عزیزو آفت اس پر آ گئی، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ان تمام بری خبروں کو سن کر بھی قائم رہا۔ لکھا اس نے اپنا سر منڈوایا اور راکھ میں بیٹھ گیا، لیکن خدا کے اگینسٹ کچھ بھی نہ بولا۔ پھر خدا نے پھر شیطان سے پوچھا، شیطان نے کہا تو نے مجھے اسے چھونے کی اجازت نہیں دی۔ خدا نے کہا اس کو بھی چھو، فقط اس کی جان نہ لینا، اور جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر۔ اور لکھا کہ پاؤں کے تلوے سے سر کی چاندی تک جو ہے اس کو دردناک پھوڑے ہو گئے، وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی جو تکلیف تھی وہ برداشت سے باہر تھی، وہ اپنے آپ کو ٹھیکری سے کھجاتا تھا۔ وہی بیوی جو کبھی جب عیش کرتی تھی یا اسے تمام جو سہولتیں ملی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کو کہنے لگی کہ اب تو بس کر دے، اب اپنے خدا کو چھوڑ دے، اپنے خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اور اسے کہا کیسی نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ اکثر ایوب کا جو ریفرنس ہے لوگ جنازوں پر یا میموریل سروس پر اس کی جو ان حوالوں کو، ان ورسز کو کوٹ کرتے ہیں کہ خداوند نے لیا، خداوند نے دیا، خداوند کا نام مبارک ہو، اور کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ ایوب ہی کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنا دکھ سہنے کے بعد بھی خدا ان کے خلاف نہیں بولا اور وہ خدا کے ساتھ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی خاموش رہنے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ کیسی نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو خداوند آج اس زمین پر ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے، نظر نہیں آتا۔ داؤد کے تعلق سے بھی لکھا کہ جب خدا نے اس کے چاروں طرف کے دشمنوں سے اسے آرام بخشا، جنگ و جدل ختم کر دیا، تو وہ اپنے محل میں تھا اور اس نے ایک دم اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو دیودار کے محل میں رہ رہا ہوں، پر صندوق جو ہے وہ خیموں میں پڑا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اچھے حالاتوں میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، جو اس برکت کو جو خدا نے دی ہوتی ہے کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ ایوب نے بھی ایسا ہی کیا، داؤد بھی خدا کے ساتھ رہا، خدا سے برکت پائی تھی، جو کچھ اس کو خدا نے دیا تھا اس نے اپنے ماضی کو یاد رکھا اور اس برکت کو اس نے انجوائے کیا، اسے بھولا نہیں، اسے لے کر وہ پہاڑ پر نہیں چڑھا، بلکہ اس نے بھی خدا کی شکر گزاری کی۔ لیکن میرے عزیزو خداوند آج مجھ سے اور آپ سے بھی یہ توقع رکھتا ہے، میرے عزیزو ہم ہٹ کے الگ ہو کر خدا کو پریزنٹ کریں، یسوع مسیح کی عکاسی کریں، خدا ان کے جو صفات ہیں یا جو اس کی محبت ہے وہ مجھ میں سے اور آپ سے نکلے۔ لکھا ہے اہل مشرق میں اس جیسا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن تو بھی وہ غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، لوگوں کے ساتھ شفقت سے بات کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ اس کے دوستوں نے بھی کہا کہ ایسا ویسے کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی راست باز پر، ایماندار پر اتنی آفت آئے کہ وہ اس حال پہنچ جائے، وہ کاٹ ڈالا جائے، اس کا حال برا ہو جائے۔ تو نے ضرور کچھ کیا ہوگا جو اس طرح سے تجھ پر یہ آفتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، تیرا مال و ثواب بھی ختم ہو گیا، تیرے بچے بھی مر گئے، تو لٹ گیا، تو خود بھی پھوڑوں سے بھر گیا، تو نے ضرور کچھ کیا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو اس نے واقعہ ہی کچھ نہیں کیا تھا، اور اس نے اگر کوسا بھی تو اس نے اپنے آپ کو، اس نے اس دن کو کوسنا شروع کر دیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ اسے کہا کہ کاش وہ دن نہ ہوتا جس دن میں اپنی ماں کے رحم میں پڑا اور میں تاریکی میں رہتا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے اس طرح سے بہت ساری باتیں، اگر آپ اس کا تیسرا باپ یا چوتھا باپ پڑھے تو وہ آپ کو لمبی فہرست ملے گی۔ وہ اپنے آپ کو کوستا رہا، لیکن اس نے تو بھی خدا کے حضور، خدا کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے اپنے آپ کو ہی کہا، اس نے جو برکت اس کو ملی تھی، اسے کہا کہ اتنا اوپر خدا مجھے لے گیا اور پھر میں کس حال پہنچ گیا ہوں، اس سے بہتر تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن آج میرے عزیزو لوگ بڑے پادری ہو جانتے کلیسین وزٹ نہیں کرتے، یعنی ان سے پوچھا نا پادری صاحب آپ نے کلام سنانا تو پہلے پوچھے لوگ ہی کتنے کون گے جی۔ ایوب لکھا کہ اس دور کے لوگوں میں سے اہل مشرق میں سب سے زیادہ بڑا آدمی تھا، اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی، اور وہ میرے عزیزو چل رہا تھا۔ خدا بھی جانتا تھا کہ یہ ثابت قدم رہے گا، یہ نہیں پھرے گا، خدا کو پتا تھا۔ خدا نے
اسی لیے اس قدر بڑا دعویٰ شیطان کے سامنے کیا کہ جا تو جو مرضی کر لے، تجھے پرمیشن ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، فقط اس کی جان نہ لینا، اور اس کے ساتھ بھی جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر۔ لیکن ایوب، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اینڈ تک ثابت قدم رہا۔ ہمیں میرے عزیزو اپنے آپ کو آج یسوع مسیح کے پاس لانے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں، ہر شخص جو ہے وہ روز ہی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، پٹرول مہنگا ہو گیا، چینی، ابھی آٹے کا بحران سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو کھلائے گا، خدا ہماری ضرورتیں بھی پوری کرے گا، لیکن ہمیں ایوب کی طرح خداوند کی ستائش کرنی پڑے گی، خداوند کی شکر گزاری کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی کمزوریوں میں، اپنی تنگ دستی میں بھی خدا کے نام کو جلال دینا پڑے گا۔ اس نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی، اپنی بیوی سے کہہ سکتا تھا کہ تو صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے کیا کیا تھا، میں تو بیواؤں کو اس طرح سے خوش کر دیتا تھا، میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، میں نے سب کچھ وہ کیا تھا جو خدا کے کلام کے مطابق تھا، میں نے کیا کیا، تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن اس نے اس بات سے ڈس ایگری ہوا، اس نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے بھی اسے دو چند برکت دی۔ برکت لینے کے لیے میرے عزیزو ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، تنگ دستیاں بھی آتی ہیں، اچھا ٹائم بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، ہمیں ان تمام فیزز میں سے گزرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اکیلے ہیں تو پھر ہم قائم نہیں رہیں گے، لیکن ایوب کی طرح اگر خدا کو ہم جانتے ہیں تو پھر ہم ڈٹ کے ان مصیبتوں کا، ان مسئلوں کا مقابلہ کریں گے۔ جتنے مسائل سر اٹھائیں گے ہم میرے عزیزو ضرور انہیں مغلوب کر لیں گے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ سے، اپنی تھوٹ کو لے کر چلیں گے یا اپنے دماغ سے چلتے رہیں گے تو پھر ایک نہ ایک دن ہم جو ہے وہ فلوپ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم ایوب کی طرح پھر سے برومند ہوں گے، پھر خدا ہمیں پھر سے اٹھائے گا، خدا ہمیں برکت دے گا، سرفراز کرے گا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ نہیں یہ خدا کے لوگ ہیں، لوگ کہیں گے کہ بھائی ٹیپو کو آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ شخص خدا کے خوف میں رہنے والا ہے، خدا نے اسے برکت دی ہے۔ انکل لیاقت کو دیکھیں، انکل براؤن کو دیکھیں، لوگ اس بات کی تعریف کریں گے، کیونکہ میرے عزیزو ہم اپنے بلبوتے سے، اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم اب چاہیں تو ہم اپنے ایک بال کو نہ کالا کر سکتے ہیں اور نہ سفید کر سکتے ہیں، تو پھر ہماری کیا وقت ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم ایوب کی طرح خدا کے ساتھ چلیں، خدا ان کے حضور میرے عزیزو بے گناہ رہیں، خدا کے ساتھ رہیں، خدا ان کی مرضی پر چلتے رہیں، تو پھر حالات جیسے مرضی آئیں ہم ان میں سے نکل جائیں گے۔ ایوب کو بہت دکھ ملا، اور ایک ہی دن میں وقفے دے آنا خبریں تے بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ ایک آیا اس سے کہا مویشی ختم ہو گئے، دوسرا آیا اس سے کہا بیل نکل گئے، تیسرا آیا اس سے کہا کہ تیرے بچے ایک ہی جگہ پہ تھے وہ مر گئے، تو بھی میرے عزیزو وہ خدا کا طالب ہوا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہماری چھوٹی خواہش نہ پوری ہو تو ہم خدا کو سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہم جس بات کے لیے دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ہماری دعا ہی نہ ہو، اس لیے وہ سانوں نہ ملتا ہوئے، لیکن تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی لاؤ کنیاں کے دعاواں کریے، کدوں دیاں دعاواں کر رہے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اکارڈنگ ٹو بائبل اس دعا کو کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرا، میں صبر دے نال آس رکھ کے، تو انہوں نے کہتا میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سارا دن انتظار کرتا ہوں۔ ہمیں ایوب کی طرح صبر کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ پلک جھپکتے پھر خدا نے انہوں 10 بچے دیتے دوبارہ، اور خدا نے جو کچھ اس کا تھا اس کو ڈبل کر دیا۔ خدا میرے عزیزو اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ خدا نے پھر اسے بدنی شفا بھی دی، اس کو بچے بھی دیے، اس کا جو کچھ تھا خدا نے اس کو دوہرا کر کے واپس دیا۔ خدا نے اسے دو چند برکت دی، لیکن اس برکت کے لیے میرے عزیزو وہ خدا کے حضور بیٹھا رہا۔ اس کے دوستوں نے لکھا انہوں نے کئی دن اور کئی رات ماتم کیا، روئے اس کے دوست اس کی حالت کو دیکھ کے، لیکن تو بھی انہوں نے اس کو مجرم ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوشتے ہوئے گا، لیکن میرے عزیزو وہ بیوی کے تانے، دوستوں کے تانے، لوگ بھی کہتے ہوں گے دیکھو جی
ایوب کیسا کڈا باندا سی ہے، پہلے تو اس کی جوتی پہ مٹی نہیں لگتی تھی، اینیاں گلاں لوکی بھی اندے حق چ کردے ہون گے، اب دیکھو کیا حال کر دیا اس کا خدا نے، لیکن تو بھی وہ سب کچھ تانے بھی سنتا رہا، ان تکلیفوں کو بھی برداشت کرتا رہا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے سارا کچھ سہا، لیکن میرے عزیزو خدا کی تکفیر اس نے نہیں کی، خدا کے حضور وہ بڑبڑایا نہیں۔ اسرائیلی بیابان میں بڑبڑائے، لکھا ہے کہ وہ بیابان میں بڑبڑائے اور وہیں مر گئے، لیکن ایوب بڑبڑایا نہیں، یوسف نہیں بڑبڑایا، یوسف ان حالاتوں میں سے گزرتا رہا، اور ایک دن خدا نے اسے مصر میں حکمرانی بخش دی۔ خداوند میرے عزیزو ہمیں اگر ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں چیک کرتا ہے، تو میری دعا ہے میں اور آپ اس کسوٹی پر پورے اتریں، اپنے زور سے نہیں، یہ خداوند کے فضل سے ہے، لیکن خدا سے یہ فضل ضرور مانگیں کہ ہم جان دینے تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں، ہم وہ برکت لیں، ہم زمین پر بھی خوشحال رہیں، اگر پرابلمز بھی آئیں گی تو بھی خداوند کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم ایوب کی طرح میرے عزیزو برومند ہوں، سرفراز ہوں، پھر سے اٹھائے جائیں۔ ابھی ہم گیتے گا رہے تھے، اس کا آخری انترا تھا کہ جو خداوند کے ساتھ ہے وہ قریب نہیں رہتا، اس طرح سے کچھ تھا۔ خداوند جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم غربت کے جوئے کے نیچے رہیں، ہم تنگ دست رہیں، ہم بھوکے سوئیں، ہمارے بچوں کے پاس جو ہے وہ اچھا پہننے کو نہ ہو۔ خداوند میرے عزیزو ہمیں سب سے بہترین دینا چاہتا ہے۔ خدا کے پاس سب سے بہترین چیز تھی اس کا اپنا بیٹا یسوع، اس نے وہ دے دیا۔ آمین۔ جب اس نے لکھا ہے کہ اسی سے دریغ نہیں کیا تو باقی چیزیں اس کے ساتھ ہمیں کیوں نہ بخشے گا۔ خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں تحمل کرنا ہے، ہمیں صبر سے خدا کے حضور بیٹھ جانا ہے، اور ہم ایک دن خدا کے جلال کو دیکھیں گے، اور ہم ضرور ہی سرفراز ہوں گے، اقبال مند ہوں گے، بڑھ جائیں گے، اور کوئی بھی میرے عزیزو ہماری مانند نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو بھروسہ ہے وہ خدا پر ہے، اور جن کا بھروسہ خدا پر ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتے، وہ مبارک لوگ ہوتے ہیں جن کا توکل خدا ان پر ہے۔ جو خدا کو اپنا بازو جانتے ہیں، لکھا ہے وہ مبارک ہے، اور جو بشر کو اپنا بازو جانتے ہیں وہ ملعون ہوں گے۔ ہمیں میرے عزیزو خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں، پریشانیوں میں ہمیں خدا کے ساتھ رہنا، اور ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ پادری ڈیوڈ عظیم کو آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ میں، ان کے جو عزیز و قارب تھے، ان کے جو نوجوان لڑکے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیس دائر کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ جب پادری صاحب کو بلایا گیا نا، ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ چاہاں کہیں میرے جو ہمیں موقع ملے ہم اپنے آپ کو مسیح پروف ضرور کریں، چاہے ہمارا نقصان بڑے سے بڑا بھی ہو جائے۔ ایوب نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ پروف کر کے دکھایا، اور خدا نے بھی اسے برکت دی۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے۔ خدا بزرگ باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں خدا ہم تیری منت کرتے ہیں خدا تو ہم پر فضل کر خدا۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا، ہم ڈے بائی ڈے خدا بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں خدا، لیکن خدا یہ ہمارے زور سے یا ہماری کاوش سے نہیں ہو سکتا خدا۔ اگر تیرا فضل مجھ پر، میرے ان بہن بھائیوں بزرگوں بچوں پر نہ ہو تو خدا ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے خدا۔ لیکن تیری منت کرتے ہیں خدا تو زور بخشتا ہے خدا، تو زوراور خدا ہے۔ میں تیری منت کرتا ہوں خدا، میں آج اپنے لیے اس جماعت کے لیے تیرے زور کو مانگ لیتا ہوں خدا، اور تیری منت کرتا ہوں خدا ہمیں ایوب کی طرح ثابت قدم رہنا سکھا خدا جس عیش و عشرت کی وہ زندگی گزار رہا تھا، جس آرام میں تھا وہ خدا جیسا ٹھاٹ باٹ والا تھا وہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا خدا، لیکن اس نے تجھے اپنے سامنے رکھا۔ ہم پر یہ فضل کر کہ اپنی زندگی کے تمام حالاتوں میں تجھے اپنے سامنے رکھیں اور تجھے دیکھتے رہیں، تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں خدا تیری منت کرتا ہوں۔ اور میں خدا اس جماعت پر اور اس پیغام کو جو جو بہن بھائی اس کے بعد بھی سنے خدا تیری منت کرتا ہوں، ان پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔